लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती सिलसिले फरिश्तों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। पिछले सिलसिले में पूछा गया सवाल और उसका जवाब और वो दुरुस्त जवाब हमें इरसाल करने वालों के नाम मुलाजा करते हैं। लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पिछले दो सिलसिलों में हमने आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ वाक़यात और कुछ रिवायात पेश की थी। आइए उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दिलचस्प वाक़यात और रिवायात आपको सुनाते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ खुद भी मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने तशरीफ़ रखिए और अपने घर के छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को भी मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बिठा लीजिए और बड़ी तवज्जो के साथ सिलसिला समाअत कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। पिछले सिलसिले के इख्तिताम में हमने आपको बताया था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमाना। उसी से मुतालिक एक और रिवायत आई आपको सुनाते हैं। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह ताला आपको सलाम इरशाद फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी फरमाता है। हालांकि वह आपकी हालत बखूबी जानता है, लेकिन वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद करामत और शर्फ अता करना चाहता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुझसे इजाज़त तलब की है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरी बात बताई। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। क्या उसने नहीं बताया कि वो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम क्या करना चाहते हैं? अल्लाह की कसम, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आज तक किसी से इजाज़त तलब नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ और मर्तबे को पूरा करने वाला है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के आने तक यहाँ से आप ना जाइएगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को इजाज़त अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मेरे करीब हो जाओ। अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, मेरे करीब हो जाओ। चुनाचे वो हाजिर हुई। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनके कान में सरगोशी फरमाई और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें इरशाद फरमाई। इस पर आपने अपना सर अक़दस जब उठाया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, तो आपकी मुबारक आंखें अश्क बार थी। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उन्हें अपने करीब बुलाया, फिर उन्होंने अपना सर झुकाया। अब जब दोबारा से सर उठाया तो अब मुस्कुरा रही थी
لیکن کلام کرنے کی ابھی طاقت اور کچھ استطاعت آپ کے اندر نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ جو رد عمل تھا یہ کیا تھا، جب نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بار آپ سے خطاب فرمایا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور دوسری بار جب کچھ کلام آپ سے فرمایا تو آپ مسکرا رہی تھی، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں نے اپنے کان کو کیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا، دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی غم کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، دوسری بار ارشاد فرمایا کہ میں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تجھے مجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے۔ فرماتی ہے کہ اسی لیے آقا علیہ السلام کی اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں آج ہی ملا دوں گا، آپ کی ساعت یعنی آپ کے وصال کی گھڑی آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ باہر نکل گئے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بھی آخری بار زمین پر اترا ہوں اور وہی لپیٹ دی گئی ہے اور دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ مجھے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مقصود تھی۔ یعنی اپنے آنے کا مقصد جبریل امین نے بتا دیا کہ میں دنیا میں یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے آیا کرتا تھا، اب جب آپ ہی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اب میرے آنے کا مقصد نہیں رہے گا، اسی لیے اب میں آخری بار یہاں پر آیا ہوں اور اب کے بعد میں کبھی زمین پر نہیں اتروں گا۔ یہ تھا پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ بے اجازت فرشتے بلکہ ملک الموت علیہ السلام بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ تھا آقا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ دیگر لوگوں کے ساتھ ملک الموت علیہ السلام کا کیا برتاؤ ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ بڑا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہم آپ کو سنانے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو آپ نے سننا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو ملک الموت علیہ السلام اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، جبکہ انسان کس طرح غفلت کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ملک کا دورہ کروں گا، چنانچہ اس نے اپنا بہترین لباس منگوایا۔ اب اس کے پاس بہت سارے لباس پیش کیے گئے، عمدہ سے عمدہ لباس پیش کیے گئے۔ بھئی ایک کو دیکھا پسند نہیں آیا، ریجیکٹ، دوسرا دیکھا پسند نہیں آیا، ریجیکٹ، تیسرا دیکھا پسند نہیں آیا، ریجیکٹ، یعنی ہزاروں لباس اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ بالآخر بڑی مشکل سے ان عمدہ لباسوں میں سے ایک لباس اس کو پسند آیا۔ اب جناب اس نے کہا، ہاں یہ میری پسند کا جوڑا ہے، چلو یہ میں اسے پہنتا ہوں۔ جناب اس جوڑے کو اس نے پہنا۔ اب گھوڑے کی باری آئی، کس گھوڑے پر سواری کی جائے؟ عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن جناب کوئی گھوڑا پسند نہیں آ رہا۔ بڑی مشکل سے ہزاروں گھوڑوں سینکڑوں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا پسند آیا۔ اب بادشاہ بڑی شان و شوکت سے لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ابلیس لعین نے اس کو بہکایا، وہ بڑے غرور اور تکبر کی آفت میں مبتلا ہو گیا اور بڑی گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ آج ہم بھی جب کسی تقریب میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس تلاش کرتے ہیں، گھنٹوں تک اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں، اور یہ شاہانہ لباس اور انداز اختیار کرنے کے بعد غریب لوگوں کو جو اس انداز پر ہماری برابری نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بڑا حقیر اور سمجھ لیجیے کم تر سمجھتے ہوئے ہم جو ہے وہ غرور و تکبر کا اظہار بعض لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سن کر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اسی تکبر اور غرور کے ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا
کہ راستے میں ایک ضعیف اور ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا. ایک بڑا غریب سا بظاہر بڑا مفلوق الحال شخص تھا, بڑے پرانے سے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس نے سلام بھی کیا لیکن بادشاہ نے نہ تو کوئی اس کو جواب دیا نہ اس کی طرف دیکھا. یعنی بعض لوگوں کا تکبر کا عالم ایسا ہو جاتا ہے معاذ اللہ کہ اگر غریب آدمی کو اس کو سلام بھی کرے نا تو اس کو جواب نہیں دیتے وہ. تو اس نے جواب بھی نہیں دیا, اسی طرح کے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اس نے کہا اے بادشاہ مجھے تجھ سے ضروری کام ہے. بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. بادشاہ مجھے تم سے ضروری کام ہے. بادشاہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی, اس کو لفٹ ہی نہیں کروا رہا. اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی. بادشاہ نے تل ملا کر کہا لگام چھوڑو, تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرت نہیں کی, ہٹو یہاں سے. اب جناب اس شخص نے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو, ابھی تم ہمارے مہمان بن جاؤ, واپسی بعد میں تمہاری بات سنوں گا. اس نے کہا ہرگز نہیں, خدا کی قسم مجھے ابھی تجھ سے کام ہے. اب بادشاہ نے کہا اچھا بتا کیا کام ہے. بادشاہ بھی اپنے تکبر میں تھا. کہا ایک راز کی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھی کو معلوم ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو. اپنا کان میرے قریب کر. اب جناب بادشاہ نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی. بادشاہ نے اپنا سر جھکایا تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں, تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. بادشاہ نے سنا تو اس پر تو بجلی گر پڑی. بادشاہ پر تو ابھی تو اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے نکلا ہے, ہزاروں لباسوں میں سے ایک لباس منتخب کیا, ہزاروں گھوڑوں میں سے گھوڑا منتخب کیا, اور ابھی تو لشکر لاؤ لشکر لے کر ابھی تو یہ ملک کے دورے پر نکلا ہے. ابھی تو بڑی ہزاروں تمنائیں دل کے اندر ہیں, ابھی تو بڑا لاؤ لشکر بڑا استقبال کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر جناب لوگ تیار ہیں. بادشاہ پر تو بجلی گر پڑی گویا کہ. بادشاہ دہشت کے مارے تھر تھر کانپنے لگا, رنگ پیلا پڑ گیا اور خوف زدہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں نا وہ کام پورا کر کے آ جاؤں, پھر تم کو جو کرنا ہو کرنا. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا. بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے کا موقع دے دو, تھوڑی سی مہلت دے دو. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, خدا کی قسم اب تو کبھی اپنے اہل و عیال سے نہیں مل سکے گا. یہ کہہ کر اس نے اس بادشاہ کی روح قبض کر لی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے, کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے. جلد آخرت بنا لے کچھ نیکیاں کما لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. دیکھا میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, وہ جب بادشاہ کی موت کا وقت آ گیا کتنے ارمان اس کے دل میں تھے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے. آج ہم طرح طرح کے ارمان, طرح طرح کی خواہشات, لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں, لیکن پل کا بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اپنی موت کا پتہ نہیں ہے. تو سمجھدار شخص تو وہ ہے نا کہ جو اتنی لمبی لمبی امیدیں قائم کرنے کی بجائے اپنی قبر اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے, اور یہ بات ذہن بنا کر رکھے اپنا کہ آج کے بعد میں کل زندگی کی حالت میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, کل میں زندہ رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا, کل مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. مجھے یہ سوچ لینا چاہیے. اچھا ایک اور بات ہے, بڑی توجہ رکھیے گا پیارے سائیں بھائیوں, کہ دیکھیں اس بادشاہ کی موت کا وقت آ گیا, جس حالت میں بھی تھا اس کی روح کو قبض کر لیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ اختیار دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. چنانچہ ایک اور واقعہ ملتا ہے. اب جب ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کیا نا, اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد حضرت سیدنا جریری علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام ایک نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا. اس نیک آدمی نے جواب دیا. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے ضروری کام ہے. پوچھا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا راز کی بات ہے,
اس نیک آدمی نے کہا کہ جی ارشاد فرمائیے، کان اپنا قریب کر لیا. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب اس نیک شخص نے پتہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہا؟ اس نے کہا کہ خوش آمدید، مرحبا، اس کے لیے مرحبا جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی. اللہ کی قسم مجھے تم سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ کی ملاقات سے افضل ہو. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو. اب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک وہ بادشاہ تھا جسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملی، اور یہ ایک نیک مرد صالح ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ ہے، اور اس کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کام آپ کو کرنا ہے تو کر لیجئے، آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے. اب جناب اس نے کیا کیا؟ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی کام ہے تو کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شے مجھے محبوب نہیں ہے. ملک الموت علیہ السلام نے کہا جس حال میں اپنی موت کو آپ پسند کرتے ہو مجھے بتا دیجئے، میں اسی حال میں آپ کی روح قبض کروں گا. نیک شخص نے کہا کہ آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے. نیک شخص نے کہا پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں گر جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، اور ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، اس کو مہلت نہیں ملی، لیکن اس نے تمنا کا اظہار کیا تھا. کیا تمنا تھی؟ میں اپنی مملکت کی سیر کر لوں، میں اپنا کام مکمل کر لوں، میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں. اور ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ کیا مہلت اختیار کر رہے ہیں؟ سجدہ کرنے کی مہلت. تو دیکھیں سوچ کا کتنا فرق ہے، اسی لیے تو ان کو یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. انہوں نے وضو کیا، نماز شروع کی، اور نماز شروع کرنے کے بعد جب سجدے میں گئے تو ملک الموت علیہ السلام نے ان کی روح کو قبض کر لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ احوال ہیں لوگوں کے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، یہ شخص کیا امیدیں اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ شخص کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اس کو اس کا مقصد پورا کرنے دیا جائے. اور مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی تمنا کیسی ہوتی ہے اور ہماری تمنا کیا ہونی چاہیے موت کے حوالے سے؟ چنانچہ امیر اہل سنت کی تمنا سنیے. کاش ہماری بھی یہی تمنا ہو جائے کہ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ. ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی عبرت اور نصیحت کے لیے آئیے ہم ایک دو مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، وہ شاپنگ سینٹر ہو، وہ بازار ہو، وہ اسکول ہو، یا وہ کھیل کا میدان ہو، اگر گناہگار ہے تو وہ عبرت ہی عبرت بن جاتا ہے، اور اگر نیک شخص ہے تو خدا کی قسم اس کی موت قابل رشک بن جاتی ہے. آئیے آپ کے سامنے دو تین مناظر آپ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو کس طرح سے انسان اس ہری بھری دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کھیل کے میدان میں بھی موت آ گئی، اور موت کا جب وقت آ گیا تو اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میری موت کون سی جگہ پر آنی ہے اور اس کا کیا وقت ہے، کیا کیا پلاننگ انسان کرتا ہے، کیا کیا سوچ انسان اختیار کر کے رکھتا ہے، لیکن موت آ جاتی ہے تو انسان سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک تھی یہ موت، اور آئیے ایک یہ موت بھی دیکھتے ہیں کیسی قابل رشک موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان اصولوں پر زندگی آپ کی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اس سے ہٹ کے ہے تو آپ بے خبر ہیں۔ اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین کے قریب ہوئیے اور دین سنیے، دین سمجھیے۔ اسی نے دل میں جمالے یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کا فور ہے، نقطۂ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم عیسائی بھائیو، دیکھیے، اگر آپ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اگر آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اگر آپ علم دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ مدنی چینل ہی کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس دوران کسی کی موت آ جاتی ہے تو کتنی قابل رشک موت ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جس حالت کے اندر مرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی حالت پر ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلوں میں ہم نے آپ کو قبرستان دکھایا تھا، اور قبرستان میں آپ نے دیکھا تھا کہ چھوٹے بچوں کی بھی قبریں وہاں پر ہیں، بوڑھوں کی بھی ہیں، نوجوانوں کی بھی ہیں، امیر و کبیر کی بھی ہیں، اور غریب مسکین کی بھی۔ تو اسی لیے میرے پیارے محترم عیسائی بھائیوں، ہمیں آنے والی موت کی پہلے سے تیاری کر لینا چاہیے۔ یہی ہمارے اس سلسلے کو پیش کرنے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم ملک الموت علیہ السلام کے احوال کو سنیں اور اپنی آنے والی موت کی ابھی سے تیاری کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بے شمار معلومات آپ کو پیش کی، آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ لیکن آج کا سوال جو آپ سے کیا جا رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے، اور اس کا جواب ہاتھوں ہاتھ ہمیں اسکرین پر موجود نمبر پر یا ای میل ایڈریس پر سینڈ کیجیے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے کس شکل میں تشریف لائے تھے؟ بادشاہ کے پاس ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے کس شکل میں تشریف لائے تھے؟ جواب دینے کا طریقہ سماعت کیجیے۔ پہلے سوال کا درست جواب لکھیے، اس کے بعد اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھ کر ہمیں اسکرین پر موجود نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر اس کا جواب ارسال کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں مدنی چینل کے تمام سلسلے دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر